यहाँ इजलास रखा गया था और उसके साथ ही आप हजरात को पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात में होने वाली धांधली और मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से जो एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपना नुक्ता नज़र कौम के सामने रखा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उस हवाले से JUI ने 1 जून को जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ शहर में एक जलसे का ऐलान किया है और उस जलसे की तैयारियों के सिलसिले में आज जनूबी पंजाब के हमारे जमाती जो ज़िम्मेदारान हैं उनका एक मुश्तरका इजलास है जो अभी नमाज असर के बाद होगा इंशाअल्लाह। और हमारी यहाँ जहाँ इजलास में सूबा पंजाब की मजलिस आमिला और अज़ला के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं तो हम सब की खुशकिस्मती है कि हमारे कायद और हमारे लीडर हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आप हजरात से वो भी मुखातिब होंगे और फिर नमाज असर के बाद हमारा इजलास होगा और 1 जून के जलसे की तैयारियों के हवाले से यहाँ मुशावरत होगी। अजान के चंद कलिमात आप हजरात समात फरमा लें और उसके बाद मौलाना साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हजरात अब खामोश रहें। आप सवाल से शुरू कर रहे हैं साहब। एक सबसे पहले सर ये कि सहाफ़ियों को सर कल से ये बताया गया कि यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालत ये है कि सर एक ही सहाफ़ी के बैठने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं रखी गई। मुतअद्दिद बार यहाँ पे इनको कहा गया आपके आने से पहले भी कि हमें बैठने की मुनासिब जगह दी जाए ताकि यहाँ पर बैठ के सवाल। आपका मुतालबा सही है, इंशाल्लाह आइंदा के लिए शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, वो बताएंगे वो क्या पैगाम लेकर गए और क्या पैगाम लेकर आए। उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में उनके अपने हल्के के कोई 20-25 ज़मींदार आए थे, वहाँ का कोई प्रॉब्लम था तो उसके लिए वो शायद गए थे उनके साथ। तहरीक चलाने का इरादा रखती है लेकिन देख आपकी तरफ रही है, फिर आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे? भाई वो तो इरादा रखती है, हम तो शुरू कर चुके हैं जी। हमसे अपनी बात करो ना। हमारा मेरे ख्याल में आपकी नज़र में कोई हैसियत वक़्त नहीं है और सारी जिंदगी खसारे में रहोगे जब तक ये इस दिन के साथ रहोगे। पीपल्स पार्टी की पोजीशन कैसे देख रहे हैं इस वक्त? आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए, गवर्नर भी ले लिए और उसके बाद भी जो है वो महंगाई इस कदर ज्यादा है, दीगर मामलात हैं और वो भी इसमें इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस पर फ्रंट फुट पे वो भी सामने है। हज़रत जिस तरह के इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं उस पर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का सामने आया है और हमने जिस तरह 2018 में धांधली के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिया था, हम आज भी किसी मसलहत का शिकार नहीं हुए। हालांकि हमें दावत भी दी गई, बार बार हमारे पास तशरीफ़ भी लाए, लेकिन हमने कहा जी इसी मैंडेट के होते हुए पिछली दफ़ा हमने धांधली कहा, आज कैसे कबूल कर सकते हैं जी। तो साफ ज़ाहिर है जी कि उस वक्त भी कोई PTI के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। अगर हम कोई अपने पराये वाली सियासत करते तो आज हम मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत में शरीक हो जाते। ताल्लुकात भी अच्छे हैं और एक लंबी जद्दोजहद भी हमने मिलकर की है। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी जी। और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है और हुकूमत भी मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, बल्कि मुस्लिम लीग की तादाद हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है और अगर कभी तकलीफ़ उनको महसूस हुई तो फिर उनकी मर्ज़ी है तकलीफ़ दूर करे या तकलीफ़ में इजाफा करे। ये नहीं कि ज़रूरी को ख़त्म करेंगे उसकी ज़रूरत। अरबों डॉलर की ज़मीन प्रॉपर्टियां खरीदी गई सियासतदानों की जान से, आपका उसमें नाम नहीं है सर? मेरा कभी किसी ज़माने में कोई नाम आया है? पूरी तारीख देख लीजिए।
اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات کرنے کے لیے تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے ہمدرج. تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک لانگ مارچ جو سکھر سے کیا تھا, بڑا لانگ مارچ تھا. یہیں پہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ رزلٹ لے کے واپس آئیں گے. پھر آپ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے اس یقین دہانی پہ کہ 3 سال قبل جو فروری آئے گا اس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی مختلف حلقوں میں کہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت, جس کے اوپر آپ واپس آئے. لیکن اس طرح سے نہیں ہوا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی قسم کی رضامندی شامل تھی. اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ابھی یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں دھاندلی الیکشن کے خلاف, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے. سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے, لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں, پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے, وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے, یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے ہیں, 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں, اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا. اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے, کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں, بس کچھ لوگوں کو اچھے مناصب مل گئے ہیں, اس کو انجوائے کرتے رہیں گے, باقی کچھ نہیں ہے. مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کی اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے پاس ہیں. تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے مفاہمت کریں؟ دیکھیے, لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ, برا لفظ تو نہیں ہے, لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں, اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے, آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو, بیک وقت 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب, بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے, بات چیت کرنے جا رہی ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر یہ تحریک انصاف اسی طرف ڈگر پہ چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ, تو کامیاب تحریک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اصل میں بیٹا مولانا صاحب ایڈ کیجیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے. تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کو اختیار حاصل ہے, اس میں میں خود مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف. لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے اندرون خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات, اندرون خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو مجھے بھی فراہم کر دیں, میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. مولانا صاحب, اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر جیتتے ہیں تو پھر صحیح تھا الیکشن, یا اب میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا, اب کہ جیتا ہوں, یہ مد نظر رہے. مولانا آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں, اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا, کیا کہیں گے اس کے؟ میرے خیال میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے, اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے ہیں. جو جیتے نہیں ہیں
لیکن بس ہیں حکومت سازی ہو رہی تھی جی، جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل الیکشن کے بعد کسی اسٹیج پہ آپ کو بھی صدر پاکستان کی آفر ہوئی تھی؟ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتی جی. یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے. جی کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا، اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا. اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے. اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی پھر. جی کسانوں کا بڑا ایشو چل رہا ہے، کسانوں کو آپ اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلے گئے کیونکہ کسانوں کو اس دفعہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، گندم نہیں خریدی گئی حکومت کی جانب سے، کسان بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا ہے. کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم بھر ان کے ساتھ ہیں. بہت مظلوم ہے اس وقت، خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا، تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت، اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا، اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں، سر مختلف آپ جلسے کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ سر ماضی کے تناظر میں آپ نے کوئی ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں سر ماضی کے تناظر میں؟ حضرت جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہو، حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے. کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے. الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں، جہاں ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں، جہاز بھر کے جا رہے ہوں، اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بیچارے در بدر ہیں. تو یہ الیکشن ہوتا ہے جی؟ ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک VIP کا اس وقت اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک کی. مولانا صاحب عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آج سے 2 روز قبل انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے. تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے. حضرت ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو. نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد. یہ پالیٹکس ہے ہماری. ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے. ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں. وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زوراور ہیں. ناحق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چابہار پہ جا کے پہنچ جائے گا جی. تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو
متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماج گاہ بن جاتی۔ لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں، سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جانے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی۔ آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن زیادہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے، یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی اپنے دفتر میں، کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوالات تو کیا کرو۔ کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیسے خصوصاً پنجاب میں سر کیا ہے؟ دیکھیے، حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے، اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی۔ انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے، اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے، حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں؟ کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے۔ انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں، اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج، وہ تحفظ دے گی ان کو، اور اسمبلی بھی بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی۔ اچھا مولانا صاحب، وسیع تر مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں، اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے۔ آپ کی طرف سے عمران خان کے لیے، جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے؟ سر یہ ذرا واضح کیجیے گا، کیا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں۔ تحریک چلانے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، کیا آپ نے جو افغانستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، یہ اس کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جو الیکشن ہرایا گیا جس کے خلاف آپ تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں،
اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی۔ اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں ہے۔ مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تلخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ یہ یہودی لابی ہے، تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوگی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے دیتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا، تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں، اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ۔ بہت شکریہ۔ عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، آپ عدالتوں میں نہیں گئے، پی ٹی آئی عدالتوں میں گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور آپ ایک عوامی جو ہے عوام سے رابطے میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام میں کوئی انصاف ملے گا جو لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کے خلاف؟ حضرت ہمارے ہاں ساری چیزیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ کسی محکمے میں ایک اچھا افسر آ گیا، اس نے 2-3 سال اس محکمے میں گزارے اور اچھی کارکردگی دکھائی، وہ کمال کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ کوئی منسٹر اچھا آ گیا، ایک پارٹی کا منسٹر ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، اس نے اچھی کارکردگی دکھا دی، ہم کہتے ہیں زبردست ہو گیا، میری حکومت میں دیکھو آپ نے کیا دیکھا جی۔ یہ سب عارضی ہوتے ہیں جی۔ عدالت بھی ایک جج آتا ہے، وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ جج ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے، کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ، اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں، کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی۔
تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. اگر میں کہوں کہ نہیں کیا تو بھی حقیقت کے خلاف ہوگا. اگر میں کہوں کیا ہے، آپ کا اگلا سوال ہوگا کس نے کیا اور کیا کہا ہے.